الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हम आज कायम टीवी पे आपके साथ गुज़िश्ता प्रोग्राम के तसलसल में हाजिर हुए। हमने ऑन नकवी भाई से गुज़िश्ता प्रोग्राम में सहाबियों की असहाब की तारीफ और इस हवाले से इनकी तवील और गो के अभी भी तशनगी है उस जवाब में वो उन्होंने बयान की थी। फिर इसमें उस सवाल का वो भी सवाल था हमारा कि मौला के पास जो सहाबी रसूल थे और वो कुछ सहाबी मौला अली के बहुत करीब हो गए थे, तो उसकी भी थोड़ी सी तशरीह इन गुज़िश्ता प्रोग्राम में मुकम्मल नहीं हो सकी थी। उसमें कुछ सवाल और उठ गए थे और उसी में एक तय हुआ था कि हम एक प्रोग्राम और करेंगे। वो फतेह मक्का के हवाले से होगा। वो गदीर के जब हमारे इंशाल्लाह गदीर के प्रश्न होंगे तो उसमें हम फतेह मक्का को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ी जंगी हिकमत अमली थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसमें बाज़ साहब ने उस हिकमत अमली को उस वक्त भी रसूल अल्लाह की मौजूदगी में तनकीद का निशाना बनाया था। और मुख्तसरन अभी खान साहब ने बयान भी किया, लेकिन वो अभी वो नहीं हुई है मुकम्मल गुफ्तगू, उसमें बहुत कुछ बाकी है। तो हम उस गुफ्तगू को मजीद करेंगे इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में, और उसको हम लाएंगे गदीर तक वापस। अभी हमारे दरमियान आज फिर हमारे दरमियान क्योंकि ज़ाहिर गुफ्तगू अधूरी थी और मुकम्मल करने के लिए हमने ऑन भाई को ऑन साहब को जहमत दी है। हमारे दरमियान हज़रत अल्लामा ऑन नकवी साहब मौजूद है। हम उनसे मुख्तसर सवाल करके फिर जनाब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अलैहिस्सलाम के ऊपर हम उनकी तारीफ के हवाले से, उनके फ़ज़ाइल के हवाले से, उनकी जो बज़्म और रज़्म में कारहाय नुमायाँ उन्होंने खिदमत सरअंजाम दी है, जिसे आलम इस्लाम सामने नहीं लाता है, वो उस पर हम उसको हम तारीख का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन एक दो सवाल जो थे वो ज़ाहिर है तमहीद थोड़ी सी जरूरी है जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद तक पहुंचने के लिए। हमने उस वक्त जो सवाल किए थे, जाहिर है कि वो अभी एक सवाल उसमें और भी उठा था कि दावत जुल शीरा, हालांकि थोड़ा सा लिंक बना था लेकिन वो अभी तसल्ली नहीं हुई कि दावत जुल शीरा से लेके और जो फतेह मक्का के बाद वापसी पे ईद गदीर तक, तो हम इस सवाल को उठा के रखते हैं फतेह मक्का के उन्वान से। जब हम प्रोग्राम करेंगे उस सवाल को हम उस वक्त उठाएंगे इंशाल्लाह, ताकि वो जो फतेह मक्का का तसलसल बरकरार रहे। हम उसको जुल शीरा से लेकर फतेह मक्का तक और फिर गदीर तक लेके आएंगे। लेकिन एक सवाल अभी मुख्तसर से करूंगा ताकि हम जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद को ज्यादा से ज्यादा सुन सकें, उनके बारे में ज्यादा मालूमात हासिल कर सकें कि जो सहाबी रसूल थे। अभी आपने पिछले प्रोग्राम गुज़िश्ता प्रोग्राम में तारीफ कर दी थी, लेकिन ये फिर भी उसमें थोड़ी सी तशनगी है कि वो सहाबी जो दिल और जान से और कल्ब के साथ इत्तिबा रसूल कर रहे थे, वो बाद में उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की इत्तिबा शुरू कर दी थी। तो वो उनकी थोड़ी सी, अगर आप वो के आपने बयान की गुज़िश्ता प्रोग्राम में, लेकिन उसको मजीद थोड़ा सा वजाहत हो जाए तो जी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी, तशनगी मिट जाएगी, कोई सवाल नहीं रहेगा फिर उसमें कोई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नैयर भाई, क्योंकि कायम टीवी के ज़रिए से आप ऐसे अछूते प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे हैं कि जो यकीनन तमाम मुसलमानों के लिए मालूमाती होंगे, ख़ास तौर पर मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए, कि जो दीन खुदा और दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम पर सिद्क दिल से रासिक हैं। यानी मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम का किसी से जाती किसी किस्म का कोई कह लीजिए कि दुश्मनी का शायबा नहीं। क्या क्या वाह। अगर हमारी किसी से दोस्ती है या किसी से हम गोया दोस्ती नहीं करते हैं, उसका भी जो असल ममबा और मरकज है वो है दीन खुदा। वाह वाह। देखिए, जिन सहाबा किराम के बारे में मुसलमान
بہت اچھا نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں اور ان کی جو ہے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، ان سے ہماری ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، نہیں، بے کوئی شک دشمنی نہیں۔ بے شک یا جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم تذکرہ اور فضائل و مناقب پڑھتے ہیں، ہماری ان سے ذاتی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ نہیں، الحمدللہ اس طرح سے ہمارا اگر کسی کو ماننے یا نہ ماننے کا معیار ہے تو وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، صدق دل سے، پہلے پروگرام میں نے عرض کیا تھا، صدق دل سے ایمان لاتا ہے اور صدق دل سے ایمان پر دنیا سے چلا جاتا ہے، واہ، اس کو ہمارے لاکھوں سلام۔ بے شک، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، کیا کہنے، ان کی نالین ہمارے سر کا تاج۔ کیا کہنے۔ لیکن میں یہ کینیڈا آپ کے یہاں حاضر ہوا تھا تو وہاں بھی میں نے ایک مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے پاس معیار ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واہ واہ واہ، جو بھی اس معیار پہ پورا اترتا ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ محبت کا پتہ خوشی کے موقع پہ نہیں چلتا، نہیں چلتا، بے شک، محبت کا پتہ غم کے موقع پہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، مشکل وقت خوشی پہ کے چلتا موقع ہے، پہ، ہاں خوشی کے موقع پہ کوئی کسی کے ساتھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر غم کے موقع پہ کوئی ساتھ نہ ہو، خدا نخواستہ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے اور محلے میں رہنے والا کوئی ان سے تعزیت نہ کرے تو وہ بندہ سوچے گا کہ آخر کیوں، جس کو میرے والد کی اس دنیا سے جانے کا غم و دکھ نہیں ہے، اس سے مجھ سے کیا تعلق ہے۔ بے شک، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو اس پروگرام کے ذریعے سے، کیونکہ دنیا بھر میں دیکھا جائے گا کہ جن حضرات کا رسول پاک کے جنازے سے تعلق نہیں ہے، کیا کہنے، واہ، ان کا رسول پاک سے کیا تعلق ہے۔ یہ وہی بات پہلے پروگرام والی آ گئی کہ جن لوگوں کو اسلام سمجھ میں آ رہا تھا حکومت حاصل کرنے کا ذریعہ، کیا کہنے، واہ واہ، انہوں نے بانی تحریک کو چھوڑ دیا، واہ 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 واہ، اور ان کو چھوڑ کر اور اسی اقتدار کی گویا لالچ میں اور سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گیا۔ جب ان کا رسول پاک کے جنازے سے تعلق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے رسول پاک کی شخصیت سے تعلق نہیں ہے، ان کی اس تحریک کو اس انداز سے لیا جو سیاسی تحریکیں اور سیاست دان لیا کرتے ہیں، اور رسول پاک کے جنازے سے تعلق نہیں، رسول پاک کی شخصیت سے تعلق نہیں۔ تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ جب رسول پاک خاندان سے تعلق نہیں، ان کے گھرانے سے تعلق نہیں، جب ان کے گھرانے سے تعلق نہیں ہے تو پھر ہمارا ان سے کیا تعلق؟ ہم ان کی عزت و تکریم کیوں کریں؟ اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک کی عزت و تکریم نہیں کی، ان کی بیٹی کی عزت و تکریم نہیں کی، ان کے داماد کی عزت و تکریم نہیں کی۔ ہاں، ہم مغلظات کے قائل نہیں ہیں، ہم بدتمیزی کے قائل نہیں ہیں، ہم کسی قسم کی گالم گلوچ کے قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جن کی ابھی شہادت کا دن گزرا، ان سے امام ابو حنیفہ جو مسلمانوں کے بہت بڑے امام، جو امام کے شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ ذرا اسلام کی تعریف کیجئے۔ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم جانتے ہو کہ وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کون سا کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر ہے، انتہا ایمان ہے۔ واہ، نہیں جواب دے سکے، نہیں مجھے نہیں سمجھ آتا۔ اور پھر اس جملے پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں چند سال صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ رہتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو امام نے کیا فرمایا کہ وہ کلمہ ہی لا الہ الا اللہ ہے، واہ واہ واہ، جس کی ابتدا میں کفر ہے، ابتدا میں کفر ہے، انتہا میں ایمان ہے۔ لا الہ نہیں کوئی خدا، یہ نہیں ہے کوئی خدا، کفر ہے، الا اللہ ایمان ہے۔ تو ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، پھر ایک لمبا ہو جائے گا، میں چاہ رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ آ جاؤں، کہ اسلام کو جن لوگوں نے گویا حکومت کا ذریعہ سمجھا وہ اس کیمپ میں آ گئے، اور جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا وہ اس کیمپ میں آ گئے۔
لیکن ایک جملہ کہتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ آپ نے سوال بھی کیا تھا، وہ صحابی کہ جو شروع دین سے لے کے اور غدیر کے میدان تک، انشاءاللہ ہم اس پہ بقول آپ کے علیحدہ پروگرام کریں گے، لیکن وہ داخل ہوتے رہے، شامل ہوتے رہے اسلام میں. بہت سو نے اس نظریے کے تحت کہ ہمیں کوئی عہدہ ملے گا، بہت سے جو تھے وہ اس نظریے کے تحت کہ نہیں، ایک اچھا دین ہے، ایک اچھا نظریہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کا حکم ہے، پتھروں سے کیا ملنا ہے، پتھروں کی عبادت نہیں کرنا. تو اس وقت جو سرکار کے ساتھ مخلص صحابی تھے جو وحدہ لا شریک کو سرکار کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق جانتے تھے، ان میں ایک دو نہیں تھے، بہت سارے ایسے تھے جن کے ناموں سے ہمارے مسلمان اور مومنین خاص طور پہ واقف نہیں ہیں. اگر میں جلدی سے ایک فہرست کروں گا کہ جو سرکار کے بھی صحابی تھے اور بقول آپ کے پھر وہ مولا کے بھی صحابی بنے، جن کا ہمیں زیادہ گویا پتہ نہیں ہے. میں سب سے پہلے جو نام لوں گا وہ حضرت حجر بن عدی کا. حضرت حجر بن عدی، اکثر ان کو حجر کہہ دیتے ہیں لوگ، لیکن صحیح نام ہے ان کا حجر بن عدی. پھر عمر خزائی، ایک سرکار کے صحابی ہیں جو مولا علی کے بھی صحابی تھے، عمر خزائی. یہ ان سے ہم سوری معذرت چاہتا ہوں، ان سے تو ہم بھی تفصیل سے واقف نہیں ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ اگر یہ پروگرام تسلسل سے کریں گے ہر ہفتہ تو ان تمام صحابہ پر ہم آدھا ایک گھنٹہ عوام کو اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ان کی خدمات ہیں. بے شک. شرح بن ہانی، حضرت ابو عاصم رفائی، یہ وہ ساسا بن سوہان. اچھا ایک جملہ کہہ دوں، ساسا بن سوہان وہ صحابی ہیں جنہوں نے مولا علی علیہ السلام سے ان کی شہادت سے 5-7 منٹ پہلے مولا سے یہ سوال کیا تھا. مولا علی علیہ السلام کی شہادت سے چند منٹ پہلے مولا سے یہ سوال کیا تھا کہ یا علی یہ فرمائیے کہ آپ افضل ہیں یا آدم، کیا کہنے، نوح افضل ہے یا آپ، ابراہیم افضل ہے یا آپ، موسیٰ افضل ہے یا آپ. مولا نے اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے یہ تفصیلی جواب دیا تھا، اور جواب دینے کے چند منٹ بعد آپ کی شہادت ہو گئی تھی. یعنی یہ وہ صحابی ہیں ساسا بن سوہان. ابو الطفیل عامر، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی بڑی خدمات ہیں. حارث بن عبداللہ، بہت عظیم صحابی ہیں. عبداللہ بن شداد، زید بن سوہان، عبداللہ ابن ابی لیلہ، عبید اللہ. یعنی ہم ایک نام عبید اللہ سمجھتے ہیں کربلا میں ظالم تھا، لیکن یہاں ایک اور ہے عبید اللہ سلیمانی جن کو کہا جاتا ہے. جناب کمبر، جناب مالک اشتر، جناب رشید حجری، ان کی بھی عجیب تاریخ ہے. جناب رشید حجری سے ہم رشید حجری مولا کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نعرہ حیدری کی ابتدا کی تھی. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یعنی ہم نعرہ تو اردو میں کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں انہوں نے مولا علی کا نعرہ پہلی دفعہ لگایا تھا. حضرت میثم تمار کو پھر بھی لوگ جانتے ہیں. جناب کمیل بن زیاد، کیونکہ دعائے کمیل ان سے منسوب ہے. محمد ابن ابی بکر، جناب سلمان فارسی، جناب مقداد، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب قیس ابن سعید، جناب ابو الاسود، جناب عمار یاسر. اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ صحابیات ایسی ہیں خواتین میں، ان پہ بھی آپ پروگرام کیجئے. تقریباً یوں سمجھیے کہ 12 صحابیات ایسی ہیں الحمدللہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا بے مثال مظاہرہ کیا، اسی کے ساتھ ساتھ مولا علی سے محبت کا مظاہرہ کیا. صحابیات یعنی خواتین کہ جنہوں نے کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے اس گویا محبت اہل بیت علیہ السلام میں. تو ان صحابیات پر بھی اپنی ماں و بہنوں کی معلومات میں اضافے کے لیے، اور جناب کمبر اور وہ صحابی، ابھی تو میں نے لسٹ آپ کی خدمت میں ٹائم کم ہے آدھی بیان کی ہے، اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اور لسٹ بیان کریں گے کہ وہ صحابی جن کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں کم سے کم شیعان حیدر کرار کو معلوم ہونا چاہیے
کہ ان لوگوں نے کیا کیا خدمات سر انجام دی. جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ کس کس نے، جناب ابراہیم مالک اشتر، جناب خود مالک اشتر، ان سب نے. تو ان کی ہم انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. کیونکہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو میں جلدی سے آ جاؤں. حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ رحمہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہے جنہوں نے سرکار کی زندگی میں ظاہری، سرکار ہمارے لحاظ سے آج بھی موجود ہیں، لیکن ظاہری زندگی میں اصحاب صفوہ کے چبوترے پر بیٹھ کر سرکار سے قرآن پڑھا. خود کیا کہنے جناب، بائی فیس سرکار سے. آج آپ انٹرنیٹ پر اور یوٹیوب پر بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں. سرکار سے اصحاب صفوہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے خود قرآن مجید سیکھا، خود قرآن پڑھا. کیا کہنا. اچھا، قدیم زمانے میں، اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو صحابہ کرام قرآن مجید سے زیادہ گویا محبت اور اخلاص سے اس کو پڑھتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، لمبی لمبی سورے نماز میں پڑھتے تھے تاکہ وہ اس کو دہرائیں تو ان کو وہ یاد رہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سرکار کی ظاہری زندگی میں 75% قرآن حفظ کر لیا. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. یہ نا قرآن مجید کو کتابی شکل تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے آخری سرکار کے آخری ایام میں دیا، لیکن سرکار کی زندگی میں 75% قرآن یاد کر کے سرکار کو سنایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ان صحابہ میں شامل ہیں. میں نے شاید وہاں آپ کے کینیڈا میں قطع کلام کر رہا ہوں، عالم اسلام کو نہیں پتا ہے کہ 75% نہیں پتا ہے. جی ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس کچھ مخصوص لوگ ہیں کہ جو قرآن مجید سے تعلق رکھتے تھے، ورنہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اتنا شوق تھا انہیں قرآن مجید پڑھنے کا کہ حضور پاک کو قرآن مجید سکھایا کرتے تھے. اور یہ ان صحابی میں ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی شرح، تفسیر، قرآن مجید کے علوم کی گہرائی اور قرآن مجید کی جو فصاحت و بلاغت وہ دروازہ جناب سیدہ پہ بیٹھ کے حاصل کی. کیا کہنے جناب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آئندہ تذکرہ کریں گے وہ 7 صحابی جو فجر کی نماز سے پہلے دروازہ جناب سیدہ پہ آتے تھے فجر کی نماز سے پہلے، اور نماز وہاں سلام کرتے تھے دروازے پر، اور پھر سرکار کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھ کے آتے تھے، پھر دروازہ جناب سیدہ پہ بیٹھ جاتے تھے. واہ 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 واہ. اور بیٹھتے اس لیے تھے کہ بی بی سے کوئی حدیث سنیں، کسی آیت کی تشریح سنیں، اور دروازے پہ بیٹھ جاتے تھے. آج ہمارے یہاں رواج کیا ہے کہ ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں. آپ کے امریکہ کینیڈا میں تو دوسرا نظام ہے کہ پہلے سے ٹیلی فون پہ بات کر کے ٹائم لیتے ہیں، سیٹ کرتے ہیں، کہ ورنہ ایسے کسی کے گھر نہیں جاتے. لیکن پاکستان میں تو رواج ہے کہ لوگ دروازے پہ آ کے دستک دیتے رہتے ہیں. دستک دینے کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے کہ آپ پہلی دفعہ آہستہ سے دروازہ بجائیں، پھر تھوڑی دیر انتظار کریں، پھر تھوڑا اور زور سے بجائیں، پھر تھوڑی دیر انتظار کریں، پھر ذرا اور تیز بجائیں، پھر تھوڑی دیر انتظار کریں. اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر 3 دفعہ دروازہ بجانے پر کوئی نہ نکلے تو آپ ناراض نہ ہوں اور واپس اپنے گھر چلے جائیں. کیوں کہ نہ معلوم کیا بات ہے، کیوں نہیں گھر سے کوئی آ رہا، کیا مجبوری ہے. صحابہ یہ 7 جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں، یہ دروازہ جناب سیدہ پہ فجر کی نماز کے بعد پہلے آہستہ سے درود پڑھتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پھر ذرا زور سے درود پڑھتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا تیز آواز میں درود پڑھتے تھے. تو وہ درود کی آواز اندر بی بی کے حجرے تک پہنچ جاتی تھی. تو بی بی پھر آ کے پردے کے پیچھے گویا دروازے کے پیچھے آ کر تشریف فرما ہو جاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ ہاں بھائی آپ لوگ آئے ہو تو بتاؤ کیا سوال ہے. تو کبھی حضرت سلمان، کبھی جناب ابوذر، کبھی جناب قمبر، کبھی جناب مقداد، کبھی جناب عبداللہ ابن مسعود، کبھی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ سوال کرتے تھے کہ بی بی آج ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں. تو میں کیونکہ پروگرام حضرت عبداللہ ابن مسعود پہ ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ رحمہ بی بی سے
ایسے معرفت کے سوال کرتے تھے کیا کہ کہنے. بی بی اندر سے، کیونکہ آپ کا پروگرام بھی جو ہے وہ زین العارفین ہے، تو بی بی جو ہے ان کو وہ معرفت کے جواب دیا کرتی تھی کہ جو عام آدمی کا سمجھنا مشکل تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان جوابات کو جناب عبداللہ ابن مسعود ازبر کر لیتے تھے، یعنی لکھتے نہیں تھے، اس کو ذہن نشین کر لیتے تھے، اور ذہن نشین کر کے اور پھر لوگوں میں تشریح کرتے تھے. یہ تیسرے دور خلافت میں ایک بیچ میں بات یاد آ گئی، تیسرے دور خلافت میں بی بی کے بتائے ہوئے قرآن اور سنت کے اصول اور معرفت کی باتیں مدینے کی گلیوں میں کرتے تھے، چوکوں پر کھڑے ہو کر کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی فضائل علی علیہ السلام، فضائل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ چوک پر بیان کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حکومت کے جو کارکن ہوتے تھے وہ آ کے خبر دیتے تھے حکومت کو کہ حکومت تو آپ کی ہے اور گن گائے جا رہے ہیں علی و بطول کے. تو وہ صاحب حکومت ان کو بلا کر اکثر تنبیہ کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ یہ نہ کیا کرو. تو آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ تم مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہو. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کہتے تھے کہ کیسے منع کر رہے ہو، ہم قرآن کو تو منع نہیں کر رہے، ہم تو علی و بطول کے ذکر کرنے کو منع کر رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ قرآن اور علی و بطول کا ذکر ایک ہی ہے. قرآن سے بسم اللہ کو نکال دو گے، قرآن سے وہ آیات کو نکال دو گے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ الرحمہ. اب آپ کا ٹائم اور ذرا کم ہو رہا ہے تو میں جلدی سے دعوت فکر دے دوں ان لوگوں کو کہ جو ان ہستیوں کی بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی زندگی پر جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان کتابوں میں، خاص طور پہ اردو میں بھی آ گئی ہیں، ان کتابوں میں مولا علی کے خاص اصحاب کا تفصیل سے تذکرہ موجود ہے. تو جن کو تشنگی رہ جائے، میں اگر آپ چاہیں گے تو کتابوں کے نام بھی بتا دوں گا کہ ان کتابوں کو پڑھ لیں. ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ جو جنازہ جناب سیدہ میں شامل تھے. بے شک. بی بی کے جنازے میں آپ نے شرکت کی تھی. جناب رسالت کی جنازے میں بھی تھی. جی بس ہاں، میں یہ کہنے والا تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غسل و کفن میں اور جنازے میں شریک تھے. یہ وہ صحابی ہیں، اب میں خلاصہ کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے ابو جہل کو جنگ بدر میں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. اور ایک جملہ کہہ دوں، ابو جہل میں اتنا تکبر تھا، اتنا غرور تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ الرحمہ اس کو قتل کر رہے تھے، اس کی گردن کاٹنے والے تھے، تو اس نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ میری گردن کو یہاں سے مت کاٹیے گا نرخرے سے، بلکہ میری گردن کو میرے سینے سے کاٹیے گا. تو پوچھا انہوں نے کیوں ایسا کرنا چاہ رہے ہو؟ تو ایسا متکبر تھا ابو جہل کہ اس نے کہا کہ میری گردن آپ نیچے سے کاٹیے گا، اس لیے کہ جب مقتولین میں، یعنی جو قتل ہوئے ہوئے لوگ پڑے ہوں گے، ان میں جب میری گردن رکھی جائے تو اونچی نظر آئے. یہ تکبر تھا. یعنی تکبر دیکھیے کہ وہ کٹی ہوئی گردن کو بھی اونچا رکھنے چاہتا تھا، اتنا زیادہ متکبر تھا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود علیہ الرحمہ نے اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کیا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دوسرے دور خلافت میں بنا دیا گیا تھا کوفے کا، کہ آپ کوفے سے جو ہے، کیونکہ مولا علی کے محب تھے یہ، تو اس میں بھی ایک سازش تھی کہ عبداللہ ابن مسعود کو ہم کوفے میں بیت المال کا انچارج بنا دیں، کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہو تو پھر یہ بات آئے گی وہ تو علی کے خاص آدمی ہیں. اور یہ بات یہ ایسی آج بھی آپ دیکھیں، وزیر خزانہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا بہت خاص ہوتا ہے. بے شک. اور وہ اس کے مشوروں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اور تیسرے دور خلافت میں ولید کو گورنر بنا دیا، اور ولید جو تھا وہ بنو امیہ سے تھا. جب اس کو گورنر بنا دیا تو اس نے دوسرے دور خلافت میں بیت المال سے قرضہ لیا ہوا تھا اور قرضہ دیتا نہیں تھا. جب گورنر بن کے آیا اور یہ تھے بیت المال کے انچارج، تو انہوں نے جا کے گورنر سے کہا
کہ کیا بیت المال کا قرضہ جو ہے وہ تم نے لیا ہوا ہے تو وہ تو واپس کرو. تو اب آپ کو پتا ہے کہ جو دنیا کی لالچ میں تحریک میں آتے ہیں ہاں وہ اس عہدے کو اسی انداز سے لیتے ہیں جیسے کیا کہنے آپ نے لنک بنا دیا پہلے پروگرام سے. واہ 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 واہ. کیسے یہ تو اسلام میں آئے تھے. جب گورنر بن کے بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ مجھ سے سوال کر رہے ہو, میں گورنر ہوں. اس نے کہا بھائی گورنر ہو تم, اسلام کے دین کے اصولوں کے مطابق بیت المال کا مال ہے اللہ کا, وہ تو تمہیں ادا کرنا ہی کرنا پڑے گا. تو اس بنیاد پر جب اس نے شکایت کی بنو امیہ ہی کے حاکم سے جو کہ مدینے میں تھا, اس سے کہا کہ میں گورنر ہوں, تمہارا عزیز ہوں, اور یہ مجھ سے جو ہے وہ بیت المال کا پیسہ مانگتا ہے. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے گورنر کی سفارش پر حاکم وقت نے معزولی کا حکم دے دیا, کیا کہ تم بیت المال سے تمہیں ختم کیا جاتا ہے اس کی نظامت اور نظارت سے, کیونکہ تم گورنر سے قرضہ مانگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی گورنر تو اسلام کا گورنر ہے نا. اب آپ دیکھیے یہ ہیں عبداللہ ابن مسعود جو بانیان اسلام کی تحریک کے اصل مخلص ہیں, اور وہ ہیں جو اسلام کو حکومت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا کہ گورنر سے قرضہ مانگ رہے ہو, لہٰذا معزول کر کے, جو میں بہت اہم بات, اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا, اہم بات کہنے جا رہا ہوں, آپ عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے قرضہ مانگا معزول کر دیا, اور معزول کرنے کے بعد یہ سازش ہوئی مدینے سے کہ تم ان کو معزول کر کے ایسے موقع پہ مدینے بھیجنا جب جمعے کی نماز ہو رہی ہو, اور جب جمعے کی نماز ہو رہی ہوگی تو یہ نماز میں پہنچیں گے. جب نماز میں پہنچیں گے تو ہم کچھ گویا غنڈوں کو کھڑا کریں گے, کچھ اپنے اہلکاروں کو کھڑا کریں گے جو ان کو زد و کوب کریں گے, ان کو ماریں گے, اس بات پر کہ گورنر سے پیسے مانگے تھے. جیسے یہ پہنچے, جمعہ ہو رہا تھا اور جمعے کا خطبہ حاکم دے رہا تھا, اور ان کو لوگوں نے اٹھ کے مارنا شروع کر دیا. یہ پوچھتے تھے بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو, تمہیں پتا ہے میں بدری صحابی ہوں, تمہیں پتا ہے میں ابو جہل کو قتل کرنے والا ہوں, تمہیں پتا ہے میں نے رسول پاک کے جنازے میں شرکت کی ہے, اور رسول پاک نے ایک حدیث سنا دوں آپ کو, کیا کروں میں, میری مجبوری ہے کہ مجھے باتیں یاد آتی ہیں, آپ کا ٹائم کم ہوتا ہے, کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ آسمان سے جن 7 افراد کی وجہ سے رزق نازل ہوتا ہے ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی شامل. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, کیا بلند مقام ہے, کیا مقام ہے. اور ان کو زد و کوب کیا, جب ان کو اتنا زیادہ زخمی کیا تو روایت ملتی ہے کہ ان کے گردے فیل ہو گئے, اور ان کو صحابہ اٹھا کر لے گئے, دیگر صحابہ ان کے گھر. ان کے ہاں لڑکی کی اولادیں تھیں, لڑکے کی یعنی اولادیں نرینہ نہیں تھی, تو ان کی کئی بیٹیاں تھیں, بیٹیاں چمٹ گئیں, ظاہر بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں, اور ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. بس آخری بات عرض کر دوں ان کے فضائل کی, کہ ان کا حضور پاک پر کتنا یقین اور اعتماد ہے, کہ حاکم کو جب لوگوں نے کہا کہ کس کو تم نے زد و کوب کرایا, تمہیں پتا ہے وہ کون صحابی ہے, ان کے بارے میں رسول پاک کی کیا بشارتیں ہیں, تو خفت ہوئی کہ یہ سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو کہا اچھا چلو ہم خیریت پوچھنے چلتے ہیں. اور جب خیریت پوچھنے آئے تو لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ میں ان کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں خدمت سب کے سامنے نہیں کروں گا, اکیلے میں کروں گا. اور سب لوگ باہر رہ گئے, یہ ان کے حجرے میں گئے اور جلا کر ان کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تم علی و بطول کے فضائل پڑھنا چھوڑ دو, ہمارے لوگوں سے بیت المال کا مال لینا چھوڑ دو, اور تمہارے بچیاں ہیں, تمہارے لڑکا کوئی نہیں ہے, تم یہ بتاؤ اگر میں نے تمہارا بیت المال سے شہریہ بند کر دیا تو تم کھاؤ گے کہاں سے, تمہاری بیٹیاں کہاں سے کھائیں گی. تو یہ اس پروگرام کا ما حاصل جملہ کہہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں, کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تھا نہ مجھے تمہارے بیت المال کی ضرورت ہے, نہ تمہارے شہریے کی ضرورت ہے, نہ تمہارے کسی ہمدردی کی ضرورت ہے, مجھے رسول پاک نے ایک ایسی چیز تعلیم کر دی ہے جو میں نے اپنی بچیوں کو تعلیم کر دی ہے, کہ میری نسل میں, میری بچیوں کی نسل میں, میری اولاد میں کوئی فقر و فاقہ سے نہیں رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاکم نے حیرت سے پوچھا کہ کیا چیز رسول پاک نے تعلیم کی ہے, تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رسول پاک نے سورہ واقعہ تعلیم کی ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ.
میرے سردار نے فرمایا ہے کہ اپنی بچیوں کو اپنی اولاد کو سورہ واقعہ یاد کرا دو. اور سبحان اللہ. سورہ واقعہ میں قائم ٹی وی کے سننے والے اس پروگرام زین عارفین میں یہ ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ اگر تم سورہ واقعہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ گے، روزانہ پڑھو گے، تو وہ جھوٹ بولے گا جو یہ کہے کہ میرے رزق میں تنگی ہے. میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، ازبط کرا دی ہے، مجھے تمہارے شہریے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دینا پسند کیا، اور اسی تکلیف میں، گردوں کی بیماری میں ان کا انتقال ہوا. خدا ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ایسے صحابہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آن بھائی، بہت شکریہ. گو کہ معزز ناظرین، ابھی جناب عبداللہ ابن مسعود علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے جناب حضرت علامہ نقوی صاحب. گو کہ ابھی بھی فضائل جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود ادھورے ہیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم نے مخصوص باتیں، کچھ خاص باتیں ان کے حوالے سے بیان کر دی ہیں. دنیا میں کتب، اور اب تو انٹرنیٹ پہ بھی کتب موجود ہیں، آپ مطالعہ ضرور کریں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور تمام صحابہ کا. لیکن ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ بھی اس حوالے سے پروگرام پیش کرتے رہیں گے، اور مختلف صحابہ پہ، جو جتنے صحابہ تھے ان صحابہ پہ ہم بات کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی کسی اور نشست میں، کسی اور پروگرام میں. اب آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. الاجل الاجل یا مولا، الاجل الاجل یا